साजिद, डोंट यू थिंक कि आज हमें बहुत सारा काम है एंड ये जो टॉपिक्स हमने फाइनलाइज किए हैं, जो तुम ले आए हो, आई बिलीव हम लोग बेटर कर सकते हैं. शट योर माउथ नीलम, हर बार तुम कुछ ना कुछ नया लेकर आती हो. अभी जो है उस पर तो हम लोग कम से कम बात कर लेते हैं. बट ये टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं हमारे पिछले प्रोग्राम्स में. कुछ भी बेवकूफ़ी जैसी बात करती हो. अगर एक बार कोई टॉपिक हम लोग ने कवर कर लिया है तो क्या ये ऐसा हो गया है कि अब हम दोबारा उस पर बात नहीं कर सकते? हर बार तुम्हें कुछ ना कुछ नया चाहिए और हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है तुमको टॉपिक के साथ. हाँ, मुझे प्रॉब्लम इसलिए है ताकि ये टॉपिक्स ऑलरेडी कवर्ड हैं. हमने ऑडियंस में, व्यूअर्स में ऐसे कई सारे प्रोग्राम्स ऑलरेडी चैनल विन पर दिखाए हैं, तो ये सेम चीज़ रिपीट करके क्या फ़ायदा. देखो, पागलों जैसी बात करके कोई मतलब नहीं है. बेहतर है जो हम लोग ने प्लान किया उस पर अमल करते हैं हम लोग. वेल, अगर तुम्हारा ओपिनियन मुझसे अलग भी है तो तुम इसे एक बेटर तरीके से कह सकते हो. पागल हो गई हो या शट योर माउथ, ये सब कहने की तो ज़रूरत नहीं है ना. ये बहुत नॉर्मल है और इसमें इतना बुरा मानने की बात नहीं है. जिस तरह से तुम रिएक्ट कर रही हो, देखा है किस तरह से वेब सीरीज़ वगैरह में इस्तेमाल होता है और ये बिल्कुल कूल है और ये मतलब अच्छे लोगों की निशानी मानी जाने लगी है. पता है तुमको कहाँ कौन से ज़माने में जी रही हो तुम? यही मसला है व्यूअर्स. इन खराब अल्फाज को आज हम नॉर्मल समझते हैं. हमें लगता है किसी को नीचा दिखाना, गालियाँ देना, बदतमीज़ी करना कोई बुरी बात नहीं है, ताकि आज हम यही सीख रहे हैं सोशल मीडिया से, OTT प्लेटफॉर्म से. और हमें ये लगता है कि ज़रूरत नहीं कि हम हर किसी को इज्जत देकर बात करें, जिसकी वजह से मसले बढ़ते हैं. चैनल विन के आज प्रोग्राम में हम देखेंगे कि किस तरह इस्लाम ने अच्छे अल्फाजों पर तमीज़ से, तहजीब से बात करने पर तवज्जो दी है. इससे पहले आइए इस्तकबाल करते हैं प्रोफेसर साहब का. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. प्रोफेसर साहब, सबसे पहले आपसे यही कहना चाहेंगे, ये एक छोटा सा ड्रामा किया था हम दोनों ने अभी कि साजिद ने मुझसे बदतमीज़ी से बात की, लेकिन मसला ये है कि इस तरह की बात आज हर घर का, हर इंस्टीट्यूशन का पार्ट बन चुकी है. तो वहीं जहाँ हम इस्लाम की बात करते हैं, इस्लाम ने हमें ज़िंदगी में हर चीज़ का तौर तरीका बताया है. तो जब गुफ्तगू की बात आती है, बातचीत की बात आती है, तो क्या बातचीत का लिहाज या कोई गाइडलाइंस है जो हमें दी गई हो? आप लोगों ने एक बहुत बेसिक प्रॉब्लम जो है वो उठाई है और वाक़तन हम लोगों को ये नहीं कि आंख बंद कर लेना चाहिए. और हम बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो यूँ कहें कि लाशूरी तौर पर अनकॉन्शियसली सीखते हैं. यानी हम भी उसी के आदी हो जाते हैं जैसा सब लोग, जैसा हम देख रहे हैं. लेकिन कुरान मजीद ने अखलाकियात के ऊपर, मोरालिटी पर बहुत ज़ोर दिया है. जैसे अब देखिए है कि ला यस्खर कौमुन मिन कौमिन असा यकूनु खैरुम मिनहुम, यानी मर्दों के लिए भी कहा है कि दूसरे मर्दों का मजाक न उड़ाएं जाए. हो सकता है कि वो तुमसे बेहतर हों. और ऐसी औरतों से कहा है कोई औरत दूसरी, वो तो उस ज़माने में मुआशरा इतना मिक्स्ड नहीं था, दूसरे का मजाक न उड़ाए. हो सकता है कि वो तुमसे किरदार में बेहतर हो. और साथ ही वो दिलों में नफरत को भी क्रिएट हाँ नहीं, मकसद ये है कि अभी तो आप जानते ही नहीं हैं, तो जो कह रहे हैं एक उसके आउटलुक को सिर्फ आप रिजेक्ट करना चाहते हो या कुछ कहना चाहते हो तो ना. अगर वो आपसे बेटर है तो मजाक क्या उड़ा रहे, मजाक तो हमको अपना खुद ही उड़ाना चाहिए. जी, हम कम. तो यानी मतलब ये है कि मजाक ना उड़ाएं. यानी ये जो जिसको हम हिंदी में कहें कि आपके कैरेक्टर में, आपके किरदार और उसमें चरित्र में शालीनता आनी चाहिए. शालीन चरित्र आपका होना चाहिए कि बहुत ही इज़्ज़त और अज़मत के साथ आप रहें, कि आपको देख करके. अब जैसे देखिए हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया में ज़िंदा इस तरह से रहो कि लोग तुमसे मिलने का शौक़ रखें, तुम्हारे पास तुम बैठना चाहें, बात करना और मर जाओ तो तुम्हें अच्छाई से याद करें. यानी एक, अब इसमें कहीं ये नहीं है कि तो ऐसे ज़िंदा रहो अगर वक़्त नमाज़ पढ़ते रहो, वो तो भाई तुम्हारे सेल्फ करेक्शन के लिए, वो सब उसकी बात नहीं. लोगों से तुम्हारा बिहेवियर ऐसा हो कि वो तुमसे. अब जो आदमी रूड हो जाता हो, रफ़ लैंग्वेज इस्तेमाल करता हो, फाउल लैंग्वेज, उससे मिलने का लोग शौक़ पैदा, मजबूर होंगे तो मिल लेंगे. और हमारा काम फंसा हुआ है, लेकिन ये है कि हमारा काम है आपसे तो हम राब्ता रखे. तो ये है ना. अब मान लीजिए कि जो इस्लामी निज़ाम था उसने कैसे बात को शुरू किया कि आपने अभी भी उसका मुज़ाहरा ख़ुद भी किया कि आपने जैसे ही मुझसे बात शुरू की, कहा अस्सलाम वालेकुम, आप पर सलाम हो, आप पर सलामती हो, आप पर पीस हो, आप पर रहमत हो. आपने एक अच्छी बात से शुरू किया. अब इसी को अच्छा करने के लिए दीन ने ये कहा भाई जो आदमी सलाम को शुरू कर दे, यानी पहल करे दूसरे के लिए, अच्छी बात उसने सामने रखी, तो उसको यानी 69 टाइम सवाब हो जाता है. 70 में से एक कम. और जवाब देने वाले को एक ही होता है. जी. एक मरतबा उसका होता है, क्योंकि उसने बहरहाल रिसिप्रोकेट किया है, मगर शुरू उसी आदमी ने किया था.
یہاں تک کہ رسول اللہ کے لیے ملتا ہے کوئی آدمی ملتا نہیں تھا آپ کو کہ جو آپ پر پہل کر جائے سلام میں کے لیے. اچھا ہے نا. تو اب اس کا مطلب ہے کہ اب جب اس میں ایٹماسفیئر میں جس طرح کہ آپ کا بگننگ میں تھا جو آپ نے ایک ڈرامہ اسٹیج کیا, اگر سلام سے بات شروع ہوتی تو پھر اتنی ہیکٹک نہیں ہو سکتی تھی. بھئی اب دوسرا جملہ تو یہی ہوگا کہ خیریت آپ کی پوچھے, کوئی آپ کی پرابلم ہے تو آپ کو صبر کی تلقین کرے یا خیرت شعلے جیسا بھڑکتے نہیں ہم لوگ. نہیں تو وہ ایک اسلام کو ایک ایسا ماحول کریٹ کرنا چاہتا ہے کہ وہ سلامتی کا ماحول. تو جو اسلام سوسائٹی میں یہ ماحول کریٹ کرنا چاہتا ہو وہ سماج میں کیا کرے گا. اگر ایک سوال یہاں پہ میں ایڈ کرنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ جب سے OTT پلیٹ فارم آیا ہے, جو ویب سیریز آنے لگی ہے, اور اس کی آپ لینگویج اگر دیکھیں گے تو یہاں پہ فریڈم آف ایکسپریشن کی بات ہوتی ہے, فریڈم آف اسپیچ کی بات ہوتی ہے. اس میں کہتے ہیں کہ مطلب آپ کسی بھی طرح سے بات کر سکتے ہیں, کوئی دقت نہیں ہے. لیکن اس کا اثر جو ہے وہ آج کی جو جنریشن ہے اس پہ بہت برا پڑ رہا ہے. تو اس چیز کو روکنے کے لیے کوئی اپائے آپ کے پاس ہے؟ کیونکہ اب تو دیکھیں گے ہی, روکنا کسی کے مطلب کنٹرول میں نہیں ہے, شاید بہت کم لوگ ہوں گے جو کنٹرول کر لے جائیں. جی بالکل, آپ کا یہ اپروچ صحیح ہے کہ ہر چیز کو آپ بالکل آج سے 1000 سال پہلے یا 500 سال پہلے نہیں لے جا سکتے. جی تو اس کا ریئلائزیشن ہونا چاہیے. لیکن اس میں ہمیں یہ کہنا ہے کہ جو وہ دکھاتے ہیں, اگر وہ واقعی قاعدے کی فلم دکھا رہے ہیں اور یہ ہے اور اس میں اس طرح کی زبان بھی استعمال کر رہے ہیں, تو ان کا کہیں سے یہ سجیشن نہیں ہوتا ہے کہ آپ اس کو سیکھیے. مثلاً اگر بنائیں گے پروفیسر صاحب, ہمیں اپنی ڈیوٹی کیا کرنا ہے, میں چاہتا ہوں کہ انہوں نے بنائی ہے. مثلاً اس میں یہ ہے کہ کوئی فلم ہے جس میں مان لیجئے کہ وہ نشے کی خرابیوں کو دکھا رہے ہیں. ایک آدمی پوڑیاں خرید رہا ہے, کھا رہا ہے, پڑا ہوا ہے فٹ پاتھ کے اوپر, تو اس سے یہی کیوں سیکھا جائے کہ ہم بھی جا کے پوڑیاں خرید لیں اور کھانے لگیں. اس کا وہ میرٹس اور ڈی میرٹس کو پیش کرتے ہیں. مثلاً گالی ہے, فوج گالیاں بکی جا رہی ہیں, وہ گالی پکوانے کے لیے نہیں لائے, وہ دکھا رہے ہیں کہ معاشرہ جو اس طرح کا ہے کہ اس میں گالی بک دی. لیکن اس میں امپریشن یہی ہوتا ہے گالی سنتے وقت, اگر میں نے بھی جو کبھی دیکھا ہے, اور دیکھنا اس لیے بھی پڑتا ہے اس ماحول میں سب ان چیزوں کو کہ ہمیں خبر تو رہے کہ ہو کیا رہا ہے, ورنہ پھر تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو اس میں جب وہ فوج گالی بکتا ہے تو ایسا نہیں لگتا کہ اس نے کوئی اچھا کام کیا. یعنی مطلب اس سے وہ یہ نہیں پیش کرتے کہ مطلب بریوری لیکن جھلکتی ہے. لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے ایسا بولا تو یعنی یہ چیز ہے کہ انہوں نے اگر کیا تو اس کے اندر یہ دکھائی پڑتا ہے, معلوم ہونے لگتا ہے کہ یہ ہے کون بک رہا ہے, کس نے کہا. مان لیجیے وہ ایک تھانے دار کو دکھا رہے ہیں, وہ گالی بک رہا ہے. تو اگر واقعتاً ریئلائزیشن ہو تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اپنی ڈیوٹی نہیں پوری کر رہا. قاعدے سے اس کو ڈیوٹی پوری کرنی چاہیے. جو آدمی کمپلینٹ لے کے آیا تو گالی بک رہا ہے. فریڈم آف اسپیچ یا فریڈم آف ایکسپریشن کانسٹیٹیوشن کا ایک پروویژن ہے ہمارے ہاں, یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے جو دیا گیا ہے, مگر اس کے اوپر ریزنیبل ریسٹرکشنس ہیں. پبلک سیفٹی, پبلک پیس, پبلک آرڈر, یہ اس کے اوپر ریسٹرکشن لگے ہوئے ہیں. تو یہ اس لیے یہ مان کے چلیے کوئی بھی چیز ہو, ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ ہر فلم غلط ہے اور اس پہ, تو اس کے اندر کسی چیز کو اگر دکھایا گیا ہے تو وہ کچھ ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر آپ کے اوپر یہ آبلیگیشن یا فریضہ لگا دیا گیا کہ آپ کریں گے ضرور اس کو. آپ اس کے برائیوں کو دیکھ لیجئے, اور برائیوں کو دیکھ کر کے اس کو کیا چیز لینی چاہیے, کیا چیز نہیں لینا چاہیے. جس طرح ہم کہتے ہیں ہر چیز کے پروز اینڈ کونس ہاں, ہوتے پروز اینڈ کونس ہر چیز کے ہوں گے. اور یہ کہ تم کسی آدمی کو جواب دہ ہو, کسی آدمی کی یعنی کسی آدمی کیا کسی ذات کو جواب دہ ہو. بالکل. تم یہ ہے نا کہ بہت سی چیزیں ہیں. اب مان لیجئے کہ وہ ایک زمانے میں وہ فلموں میں سگریٹ بھی نہ دکھا دیتے, اب تو اس کے نیچے لکھا ہوا آتا ہے. حالانکہ بیوقوفی کی بات ہوتی ہے, اس میں جس سگریٹ کے پیکٹ پر وہ کینسر کے سب نشان بنے ہوتے ہیں اسی کو لیے ہوئے آدمی پی رہا ہوتا ہے, کیونکہ وہ خود انٹرسٹڈ نہیں ہوتے اس کی خرابی کو ظاہر کرنے کے لیے, نہیں انٹرسٹڈ ہوتے. لیکن اس کا یہ ہے کہ کچھ ایسے پلیٹ فارم ہونے چاہیے جن پلیٹ فارم کے اوپر خاص طور سے اپنے ٹین ایجرز کو یا اس سے کم عمر کے بچوں کو, جب ان کے اسکولوں میں بھی یہ ہونا چاہیے, دینی مدرسوں میں اور گھروں میں بھی بتانا چاہیے کہ بیٹے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو سڑک پر لوگ کر رہے ہوتے ہیں, اچھی نہیں ہوتی. یہ نہیں کہ ہر چیز کو تم اڈاپٹ کر لو, نہیں, یہ تمہیں نہیں ہے. تو ویسے ہی یہ زبان جو ہے, جس زبان کو اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے تو ذکر خدا کرتی ہے, قرآن پڑھتی ہے. یہ اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک روایت ہمیں بہت اچھی لگتی ہے. ان لوگوں کی ٹیچنگ کا انداز بھی یہ ہوتا تھا, کہا کہ ایسی زبان سے دعا کرو جس سے تم نے گناہ نہ کیا ہو. اب ایک بڑی مصیبت ہے کہ ایسی زبان کہاں سے ڈھونڈ کے لے آئے جس سے کبھی کوئی غلط بات کہی نہ ہو.
کبھی نہ کبھی غلط بات ہو جاتی, کسی کی برائی ہو گئی, کسی کو کچھ کہہ دیا, غصے میں کچھ بات نکل گئی تھی, کیا کریں. مولا ایسی زبان تو ہم معصوم تو ہے نہیں, ہم کہاں سے لے آئیں, آپ تو کر سکتے ہیں. ارشاد فرمایا کہ دوسرے مومن یا مومنہ یا بلیور ہے جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے, ایمان رکھتا ہے, اس سے کہو کہ تمہارے لیے دعا کرے, کیونکہ تم نے اس کی زبان سے کوئی گناہ نہیں کیا ہے. بالکل جو کیا ہوگا اس نے کیا ہوگا, تمہارے لیے وہ پیور زبان ہے, تو تم اس سے کہو, ریکویسٹ کرو کہ وہ تمہارے, تم تو کرو ہی. اسی لیے ہم لوگ ایک دوسرے سے بولتے ہیں, اور اسی لیے ہمارے ایک ریلیشن رہتے ہیں, ہم دوسروں کے لیے دعا کریں, دوسرے ہمارے لیے دعا کریں, یعنی ہم دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے. ٹی پی کا حوالہ دیا تو ٹھیک ہے, کوئی نئی چیز آتی ہے تو اس میں میرٹس بھی ہوں گی, ڈی میرٹس بھی ہوں گی, اچھی باتیں بھی ہوں گی اور بری باتیں بھی ہوں گی. اب گڈنس کو لینا ہے ہمیں, جو بیڈ ایلیمنٹس ہیں ان کو ایلیمینیٹ کرنا ہوگا, اور یہ ہر جگہ یہ سچویشن ہوگی. ایون سوسائٹی میں بھی آپ ہیں تو وہاں پہ بھی گڈ اور بیڈ دونوں ہیں. اچھا, اور پھر آپ نقصان کو ریئلائز کر لیں. کبھی کبھی دیکھیں, یعنی ہماری جو میٹیریل ورلڈ ہے, اب ایک آدمی کو شوگر ہے تو مٹھائی رسگلہ کتنا بھی اچھا ہو تو نہیں کھانے دیا جائے گا, ہے نا. کسی آدمی کو بلڈ پریشر ہو گیا ہے, ڈاکٹر صاحب نمک منع کر رہے ہیں کہ تمہیں سوڈیم بہت نقصان کرے گا اور یہ بہت کرے گا, تو یہ تو انڈیویجولی ہوئی. مگر بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو خرابی ہیں, یعنی اگر ایولس ہیں تو ایولس کو اڈاپٹ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ایول کو کم سے کم ہو, ایریڈیکیٹ کیا جائے, وہ خط فنش کیا جائے, یہ ہونا چاہیے, بجائے اس کے کہ آپ پورا اسی کو چھوڑ دیں. جی بالکل ٹھیک. جس طرح آپ نے کہا پروفیسر صاحب کہ ایول کو ہمیں ایریڈیکیٹ کرنا ہے, تو وہیں اگر ہم ایک رخ کریں اہل بیت علیہ السلام کے زمانے کا, تو جس طرح آج لوگ بدتمیزی کرتے ہیں, لوگوں میں تہذیب نہیں ہے, تو آئی ایم شیور اس وقت بھی ایسا کوئی واقعہ ضرور رونما ہوا ہوگا جو ہمارے لیے ایک درس بن سکے. یہ دیکھیں, ایک شخص ہے بہت مشہور اس قصوں میں ہے کہ امام حسن علیہ السلام, یعنی جب وہ امیر شام کی حکومت تھی اور آپ صلح کر کے یہاں آ گئے تھے, تو وہ آیا ہی تھا اسی حرکت سے کہ آپ کو اس نے برا بھلا کہنا شروع کیا. جیسے برا بھلا ہم یہ کہہ رہے ہیں تو ہماری لینگویج ہے کہ اس نے کہنا شروع کیا, تو آپ نہیں بولے بلکہ اس نے کہا بھائی تم دور سے آ رہے ہو, تم بھوکے ہو تو تمہارے لیے کھانے کا انتظام کروں, کپڑا نہ ہو, اور کوئی ضرورت ہو تو تم بتاؤ. تو یہ ایک دم سے اس کو اتنا شوق لگا اور اتنا شرمندہ ہوا. اس نے کہا کہ میں نے تو آپ کو اتنی بری بری باتیں کہیں. تو آپ نے کہا ہو سکتا ہے کوئی کاز ہو, پریشان ہو, تھکے ہوئے ہو, تمہاری کوئی مصیبت ہو تو میں سالو کر دوں. تو اس نے کہا کہ نہیں, آپ ڈیزرو کرتے ہیں کہ آپ کو امام ہونا چاہیے. اور میں تو اس لیے, تو مطلب یہ ہے کہ ایسے دیکھیے بہت سی جگہوں پر جہاں آدمی کو ریئیکٹ کر جانا چاہیے. حضرت علی علیہ السلام جب چوتھے نمبر پر خلیفہ تسلیم ہو گئے اور آپ نے بہت مشکل سے اس پوسٹ کو ایکسیپٹ کیا اور آپ کی بیعت ہوئی, تو حضرت عبداللہ ابن عمر جو خلیفہ دوم کے بیٹے تھے, انہوں نے آپ کی بیعت سے انکار کر دیا, میں نہیں کروں گا آپ کی بیعت. جب یہ انکار کیا تو وہاں پر بہت سے لوگ, اب تو گورنمنٹ ہے کہ چڑھ بیٹھے کہ زبردستی اس سے بیعت کروانی ہے, بیعت کروائے بغیر نہیں چھوڑیں گے یہ. تو حضرت علی نے کہا چھوڑ دو اس کو, میں اس کی ضمانت لیتا ہوں, یعنی تمہاری حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا, میں ضمانت دیتا ہوں. یہ ہمیشہ سے نافرمان رہا ہے. چھوٹے تھے عمر میں, تو مطلب اس کا سن ان کے بیٹوں کے برابر رہا ہوگا حضرت علی کے. تو حضرت علی نے کہا چھوڑو. انہوں نے ان سے مطلب یہ اس ایشو کو نہیں اٹھایا, ورنہ کہ معاذ اللہ ہتری کی دتری کی شروع ہو جائے. یہ نہیں ہے. یہ ایک بہترین اگزامپل ہے پروفیسر صاحب. لیکن جو چیز آج سوسائٹی میں ہوتی ہے ساجد, وہ یہ ہوتا ہے ہمیں کسی کو کریکٹ بھی کرنا ہوتا ہے تو ہم کریکٹ کم کرتے ہیں, اس انسان کو ٹونٹ زیادہ کرتے ہیں. ہاں, الفاظ کا ایسا استعمال کرتے ہیں, مطلب وہ بولتے ہیں اگر کوئی بچہ کر رہا ہے بدتمیزی سے بات, تو ماں باپ کتنے بدتمیز ہو, تمہیں تو تمیز ہی نہیں ہے بات کرنے کی. یہ ایک طریقہ ہے, ایک چلن بن چکا ہے. یعنی یہ ہیوملیٹ کرنا کسی. لیکن ایسا نہیں بولیں گے تو پھر کیسا بولیں گے, کیا تمہیں تمیز نہیں ہے؟ نہیں, مطلب ہیوملیٹ کرنا, اگر آپ کسی کو کریکٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. نہیں, اس میں ہیوملیٹ نہ کریں اور اس کا آدمی کو سمجھانا چاہیں. خود چھوٹے بھی بڑوں کو ایسے سمجھا دیتے ہیں. میں نے شاید آپ سے کہا تھا پروگرام میں یا کسی سے, جو آغا مرشید کو نے مار دیا تھا, کو آغا مرشید تابسرہ کو, ان کے استاد نے گھوسا مار دیا تھا, اور صرف ایک آرگیومنٹ پر جو بالکل اکیڈمک تھا, کوئی ایسا بھی نہیں تھا. تو انہوں نے اس وقت ان کا ہاتھ چوم لیا تھا. کریکشن تو اس طرح بھی لوگ کر لیتے ہیں دوسروں کا, کہ دوسروں کو صحیح راستہ دکھا دیں.
تو اسی طرح سے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ یہ توجہ کریں کہ امام حسن اور امام حسین نے ایک آدمی جو غلط وضو کر رہا تھا اس کو کریکٹ کیا تھا اور یہ بتا کہ دیکھیے ہم وضو کر رہے ہیں, ہم ٹھیک کرتے ہیں, اگر نہ ہو تو آپ ہمیں کر دیجئے گا. اہل بیت کی زندگی سے ہم دیکھتے ہیں کہ کریکٹ بھی کس طرح کرتے ہیں. دیکھیں ہم لوگ تو اکیڈمیشین ایک طریقے سے ہوئے. اب ہمارے یہاں یہ نہیں کہ اسٹوڈنٹ کبھی کبھی مان لیں کہ سر یہ جو نیا وہ یہ نہیں کہتا کہ آپ نے یہ غلط کر دیا. ریسنٹلی ایک کیس آیا ہے سر, وہ نظر سے گزرا تھا, کیا وہ اس پوائنٹ پر کچھ ماڈیفائی کرے گا؟ یہاں پہ ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گا, کیونکہ جب ہم لوگ الفاظ کی بات کر رہے ہیں اور لفظوں کے صحیح استعمال کی بات کر رہے ہیں تو اس میں ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ گالی جو ہوتی ہے نا, اس میں مطلب جو گالیاں ہیں وہ سب ناظرین آپ لوگ بھی جانتے ہیں کون کس طرح کی گالی دیتا ہے اور سنتا ہے. تو اس میں کہنا چاہ رہا ہوں جو گالیاں ہوتی ہیں تو یہ ایک طرح سے بہتان ہوتی ہیں. جی ٹھیک ہے, کسی پہ الزام ہوتا ہے, چاہے وہ آپ کا بھائی ہو, بہن ہو, دوستوں میں. تو اس نظریے کو آپ تھوڑا سا پریزنٹ کریں کہ کسی کو بھی اگر فار ایگزامپل ماں بہن کی گالی دے رہے ہیں اور وہ چیز ہم بھول نہیں سکتے. ابھی تو آپ آدمیوں کی بات کر رہے ہیں. حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ سچویشن ارائز کی تھی, کسی خلافت میں تھی ارلیئر, یا یہ اس میں یہ تھا کہ ایک شوہر نے اپنی بیوی پر بدکاری کا الزام لگایا کہ اس نے اڈلٹری کی ہے اس لئے, اور یہ اڈلٹرس ہے, اس طرح کہا. تو اس نے کہا, اس عورت نے کہا کہ یہ اپنے شوہر کو کہا کہ یہ مجھ سے بڑا بدکار ہے. تو حضرت علی نے کہا کہ اس نے اپنی بدکاری کو ایکسیپٹ کر لیا ہے. مجھ سے بڑا ہے, میں تو ہوں, تو مجھ سے بڑا ہے, مگر جو اس نے کہا ہے وہ تو اس کو ثبوت چاہیے, تو اس لیے وہ تو ثبوت اس کے پاس نہیں ہے, تو اس کو پنش کیا جائے. کس کو؟ عورت کو. یعنی وہ اس نے کہا کہ مجھ سے بڑا بدکار ہے تو میں تو ہوں, آئی ایکسیپٹڈ. تو اور اس کو میں ثابت نہیں کر سکتی کہ ہے ایسا, تو آپ نے کہا کہ اس کو پنش کیا جائے کیونکہ اس نے اپنا والا مان لیا ہے کہ میں ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تہمت جب اس طرح کی ہے, ایک اس طرح کی فاؤل لینگویج یا اس طرح کی جو زبان استعمال, جب کسی آدمی کے اس عیب کو ظاہر کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے جو اس میں خود ہے, کہ آپ ڈیفیم کریں انلیس کہ اس کے لیے کوئی وجہ ہو, اس کی شادی ہو رہی ہے, کہیں پر رشتہ ہو رہا ہو تو آپ نے اس کی کچھ حقیقت بتا دی ہو, ورنہ کسی کا کوئی عیب ہو تو غیبت یا بیک بائٹنگ نہ کریں. تو ایک ایسی بات کہنا جو ہے نہیں, جو ریالٹی میں نہیں ایگزسٹ کرتی, وہ تو اس سے بھی بری بات ہوئی. لیکن یہ چیز بھی بہت عام ہو گئی ہے پروفیسر صاحب کہ آج گھروں میں بھی گالی دینے کو کافی عام سمجھا جاتا ہے. اور اگر کسی کو اس بات سے مسئلہ ہو جائے کہ نہیں, اگر کسی نے فار ایگزامپل مجھے گالی دی اور میں کہوں یہ غلط ہے, تو لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے گالی دینا کون سی بڑی بات ہے, اسے سیریسلی کیوں لیا جا رہا ہے. ایک چیز سے ریلیٹ کر دوں, اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ نہیں آدمی لوگ تو گالی دے سکتے ہیں, ان کو تھوڑا سا گرینڈ پرمیشن ہوتی ہے, وہ غصے میں تھے تو انہوں نے کہہ دیا. ہاں تو مطلب تو کیا غصہ ہمیں اجازت دیتا ہے ہم کچھ بھی کریں؟ نہیں, وہ تو کسی چیز کی بھی اجازت نہیں دیتا. آج غصے میں گالی دے دی ہے, کل کو مار سکتے ہیں, پرسوں قتل کر سکتے ہیں, تو یہ تو کوئی لمٹ کسی چیز کی ہے ہی نہیں. آپ کو مثلاً وہ چیز جو ہے کہ آپ اپنے کو سیف گارڈ کریں, کیا چیز آپ اپنی زبان سے نکالنے جا رہے ہیں. آپ کو ایک بات عرض کرتا چلوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی معصوم سے روایت ہے کہ اللہ کی یعنی انسان کے میدان محشر میں سب سے زیادہ گناہ زبان کے ہوں گے. رائٹ. زبان سے زیادہ گناہ کسی یعنی پارٹ آف دا باڈی کے نہیں ہوں گے, کیونکہ آنکھ سے دیکھنے والی بات بھی جو ہے ضرور ہر وقت نہیں ہے. زبان تو آپ کے ہاتھ میں ہے, وہ مطلب 2 تولے کی زبان ہے, وہ چل رہی ہے, جو چاہیں کہیں, جو چاہیں کریں. کان میں بھی ضروری نہیں کہ زیادہ سنا ہو, کبھی سن لیا غلط, کبھی دیکھ لیا غلط, کبھی, مگر بولنے میں تو بالکل اختیار ہے, جو چاہے بولے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہیومنس کو, ہیومن بینگ کو, یوتھ کو, ہم سب کو سب سے زیادہ سیف گارڈ کرنا چاہیے زبان کو. جو خدا اس بات کو پسند نہیں کر رہا ہے کہ کسی کے عیب کو بیان کیا جائے, جو کسی کا مذاق اڑایا جائے, کسی کے لیے کوئی بات منسوب کر دی جائے, تو وہ خدا یہ کیسے برداشت کرے گا کہ اسے ذلیل کیا جائے اور اسے انسلٹ کیا جائے اس کو. اسی لیے زبان کے پاس اتنے پہرے بیٹھائے گئے ہیں, دانت کے پہرے لگے ہیں, اور یہ سب ہے. بچپن سے ایک چیز اور سنتے آیا ہوں کہ جو برا کہتا ہے وہ برا رہتا ہے, یہ کہہ کے ٹال دیا کرو. ہاں یہ بھی ہے کہ آپ ریئیکٹ بھی نہیں کریں. جی, مثال کے طور پر ریئیکٹ کرنے جاتے ہیں تو ہم کو بھی پھر ویسے ہی بننا پڑتا ہے. گوتم بدھ کے لیے ملتا ہے کہ ان کو کسی نے ایسے ہی برا بھلا کہا تھا, گوتم بدھ کو گالی دی, وہ کچھ نہیں بولے. تو ان کے جو شاگرد ہوتے تھے, بھکشو جو ہوتے تھے, وہ ساتھ میں کہنے لگے کہ آپ نے اس نے گالی دی, آپ نے کچھ کہا نہیں. تو گوتم بدھ نے اس کا بڑا اچھا جواب دیا. تو انہوں نے کہا کہ
یہ بتاؤ اگر میرے پاس کوئی کرنسی ہو, کوئی دولت ہو, سونا ہو, اور میں تمہیں دوں اور تم نہ لو تو کس کی ہے؟ کہا اگر میں نہیں لوں گا تو آپ کی ہے. کہا میں نے اس کی گالیاں لی نہیں, ارے واہ. جو گالیاں اس نے دی میں نے وہ نہیں لی. اگر میں جواب دے دیتا تو اس کا مطلب میں نے ایکسیپٹ کر لی, اس کی گالی ایکسیپٹ کی ہے اور اب اس کا کنسیڈریشن دے رہا ہوں. یہ ایک دم مطلب نیا نظریہ وی ڈونٹ ایکسیپٹ اٹ. یعنی بہت اچھا پیغام بھی ہے ویورز کو کہ اگر کوئی آپ سے بدتمیزی سے بات کر رہا ہے تو جواب دیے ہی نا, آپ نے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا. مہاتما گوتم بدھ بہت بڑی شخصیت تھے بھائی, ریفارمر اور یہ سب, تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ لیتے ہی کیوں ہیں, آپ کہ اس بات کو آپ نے کیوں لیا, وائی یو ہیو ایکسیپٹڈ. پھر لوگ بول بول کر چپ بھی ہو جاتے ہیں جب کوئی جواب نہیں. ہاں, جواب دینے سے بات بڑھتی ہے. ریئیکٹ کرتے ہیں تو سامنے والے کو لگتا ہے کہ تھوڑا تو مرچی لگی ہے. بہرحال اس پروگرام کو یہاں پہ ہم لوگ ختم کرتے ہیں پروفیسر صاحب, کیونکہ آج کا پروگرام بہت بہترین ہے, اور جاتے جاتے جو آپ نے بتایا ہے وہ ہمارے خیال سے ناظرین بھی اس پر تھوڑا سا سوچیں گے. بہت زبردست بات ہے کہ آپ ایکسیپٹ کریں گے تو آپ اس کو ریئیکٹ کریں گے, اور جب آپ ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے ہیں تو آپ اس کو ریئیکٹ بھی نہیں کریں گے. بہت شکریہ آپ کا. آگا السلام علیکم. ویورز, ہماری زبان کسی کا دل جوڑ سکتی ہے یا کسی کا دل توڑ سکتی ہے. ہمارے الفاظ کسی کا دن بنا سکتے ہیں یا کسی کا دن بگاڑ سکتے ہیں. اور یہ جو ہمارے الفاظ ہیں نا, ہم اس کے لیے اکاؤنٹیبل ہے, ہمیں اس کا جواب دینا ہے. تو اکثر سونے سے پہلے اپنے آپ سے ضرور یہ سوال کیجئے کہ words can hurt or heal, what did mice do today. اپنے آپ سے روزانہ یہ پوچھئے کہ کیا میرے الفاظ کی وجہ سے میں نے کسی کو تکلیف پہنچائی, اور اگر آپ میں اس طرح کی کوئی خرابی ہے, آپ کو گالی دینے کی یا برے الفاظ استعمال کرنے کی عادت ہے, تو اپنے آپ کو کریکٹ کرنے کی کوشش کیجئے. اٹس ناٹ ٹو لیٹ. اسی امید کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت, پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ پیغام انسانیت. شکریہ.